बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को कहानी सुनाना तरबियत का अहम हिस्सा है। आइए एक मज़मून सुनते हैं जो तहरीर किया था उम्मे मुस्फ़िरा ने और रोज़नामा जसारत के मैगज़ीन मोरखा 29 मई 2022 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। तहकीक के मुताबिक हमारी गुफ्तगू का 65% हिस्सा कहानियों और किस्सों से भरा होता है। आपको पता है कि वहाँ एक ऐसा हादसा हुआ, उसने ये कहा, फलां को ये कामयाबी मिली, फलां इलाके में शादी है। हमारे मुबाहिसे में दिलचस्पी का एक ख़ास अंसर यही वाक़यात, किस्से और कहानियाँ होते हैं। डॉक्टर मैक्सिकन एल्ट्रियो एक तजर्बेकार लेक्चरर और अदीब हैं। दौरान तदरीस किस्सा गोई के तरीक़ों पर तहक़ीक़ात पेश कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि हमने अपनी मालूमात, ख़यालात और एहसासात को लिखना नहीं सीखा था, तब भी हमें कहानियाँ सुनानी ज़रूर आती थीं। फ़न तहरीर से क़ब्ल अक़वाम किस्सा गोई के ज़रिए अपनी रवायात और विरसे को अपनी आइंदा नस्लों तक पहुँचाती थीं। कहानियों से न सिर्फ ये कि तारीख़ महफूज रहती है, बल्कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात मुंतकिल होते रहते हैं और इन्हीं की बदौलत तहज़ीबें और रिवायात ज़िंदा रहीं। मज़ाहिब आलम के मुताले से ये बात अयां हो जाती है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहज़ीबों ने अपनी अखलाकी इक़दार और असूलों के बयान और तरवीज के लिए कहानियों का रास्ता इख्तियार किया। किस्सा गोई कुरान करीम का नुमाया अंसर है। कुरान जिस उसलूब में किस्से सुनाता है, उसमें हमारे लिए सीखने का बड़ा सामान है। कुरान करीम में मज़कूरा हर किस्से का एक मकसद होता है। कहीं डरावा है और कहीं तसल्ली और सब्र इस्तिक़ामत की तलक़ीन है। कहीं दावत हक़ में दलाइल है तो कहीं तज़किया और तरबियत का सामान है। फिर तमाम किस्से मिलकर उस मकसद की तकमील करते हैं जिसके लिए कुरान नाजिल किया गया। कुरान में मज़कूर किस्से पढ़ने से महसूस होता है कि सब कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है और किस्से से बरामद होने वाला सबक हमारे कानों को साफ सुनाई देता है। कुरान करीम में किस्सों की कसरत और तकरार ये बताती है कि इंसान की इस्लाह और तरबियत में किस्सा गोई का अहम किरदार है, वरना कलाम इलाही में इसे इतनी ज़्यादा जगह क्यों मिलती है। उम्र के हर दौर में इंसान को किस्से और कहानियाँ मरगूब होती हैं। खुसूसन बचपन में कहानियाँ सुनने का शौक़ उरूज पर होता है। वालिदैन के लिए किस्से कहानी सुनाना तरबियत का एक आजमूदा वसीला है। वाज़ेह रहे कि कहानी सुनाना एक दिलचस्प हुनर है और इसे सीख लेने के बाद तरबियत के बेहतरे मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं। कहानी सुनने के फ़ायदे। अलिफ, इखलाक संवारना। स्टीव जॉब्स, एप्पल के बानी, जिन्होंने कम उम्री में मोबाइल हाथ में देने के बजाय बच्चों को कहानियाँ सुनाने को तरजीह दी, वो कहते हैं, कहानी सुनाने वाला इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है। कहानी सुनाने वाला आने वाली पूरी नस्ल का विजन, इक़दार और एजेंडा तय करता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक जब बच्चा कहानी सुनाने बैठता है तब उसका दिमाग सीखने के अमल के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। बचपन की कहानियां न सिर्फ ये कि ताउम्र याद रह जाती हैं, बल्कि अपना तासुर तादेर कायम रखने में कामयाब रहती हैं। वालिदैन जो खूबियाँ अपने बच्चों में देख जाते हैं, उन खूबियों की हामिल किरदारों की कहानियाँ बच्चों को सुनाएं। अपने इलाके, मुल्क, सकाफ़त, तहज़ीब, नीज़ दीन और मज़हब का फ़लसफ़ा कहानियों के ज़रिए मुंतकिल होता है। बे, बच्चों की तवज्जो देने और सुनने की सलाहियत। बच्चों को तवील अरसे तक एक ही सिमत में तवज्जो मरकूज करना मुश्किल लगता है। उनकी तवज्जो को ज़्यादा देर तक एक मकसद के तहत किसी एक काम के लिए रोके रखना आसान नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त उनका नन्हा सा दिमाग कहीं से और कहीं निकल जाता है। ताहम बच्चों को कहानी सुनाने से उनके सुनने की सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कहानी दिलचस्प हो तो ज़्यादा ध्यान देंगे और सीखेंगे किसी ख़ास मौजू पर तवज्जो कैसे दी जाए। इस तरह बच्चों में औरों को सुनने की सलाहियत और सब्र की काबिलियत परवान चढ़ती है, जो समाज का बेहतरीन फ़र्द का नुमाया वस्फ़ है। जीम, तख्लीकी और तख़य्युलाती सलाहियतें।
جب بچے کوئی کہانی سنتے ہیں تو ان کے ذہن کی اسکرین پر کردار، مناظر، حالات وغیرہ تصورات کی شکل لے لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے سے بالکل مختلف ہے۔ کہانی سنانے سے بچوں کی قوت متخیلہ پھلتی پھولتی ہے، جو کہ تخلیقی صلاحیت کی غذا ہے، اور یہی صلاحیت شخصیت میں ہنرمندی، خود اعتمادی، حکمت عملی جیسی قابلیتوں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ بروس کارسوڈی کینیڈا کے ماہر تعلیم اور پروفیشنل قصہ گو ہوا کرتے تھے۔ ان کے مطابق قصہ گوئی کہانی سنانا بچوں میں تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں بڑھاتی ہے۔ کارموڈی اسکول، چرچ اور دیگر اسٹیجوں پر کہانی اور قصہ گوئی کے کئی ورکشاپ کرتے رہے۔ ورکشاپ کی ابتدا وہ اکثر کہانی سے کرتے تھے اور گروپ کے تاثرات اور شرکت کو نوٹ کرتے تھے۔ وہ کہانی کے بعد لوگوں سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ وہ کیا محسوس کر رہے تھے۔ ان کے مطابق عام طور پر لوگ یہی جواب دیتے تھے کہ وہ تصور کر رہے ہوتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہانی میں ہونے والے واقعات کو دوسری کہانیوں سے جوڑ رہے تھے۔ کارموڈی کے نزدیک یہ تمام چیزیں تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ایسی سوچ بچوں میں دوران انٹرویو گروپ کے تعلق سے اپنے تجربات جو بیان کیے کہ کس طرح ان کی کہانی ان سے منتقل ہو کر ایک فرد کے کہانیوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، انہوں نے کہا کہ ذہن میں اترتے ہوئے وہ ایک نیا موڑ لے لیتی ہے جب ایک فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے کارموڈی کہتے ہیں کہ قصہ گوئی لوگوں کے تخیل کو بہتر بنانے کا اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ کہانی سنتے ہوئے لوگ فطری طور پر کہانی میں موجود چیزوں کا تصور کرتے ہیں۔ دال، بچوں میں بات چیت کی مہارت۔ بچوں کو کہانیاں سنانے سے ان میں اظہار خیال کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ کہانیاں انہیں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ڈاکٹر میکسیکن الٹریو کے لیے قصہ گوئی یا کہانی ایک ایسا عمل ہے جس سے صحت مند بحث کے دروازے کھلتے ہیں، آپس میں تعاون اور ربط بڑھتا ہے، سوال پوچھنے کی قابلیت بڑھتی ہے، جس کی بدولت علم مستحکم ہوتا ہے۔ کہانیاں سنانے کے دوران بچوں کے سوالات، ان کے خیالات پر گفتگو کا موقع نکالیں، اس سے بچوں کی گفتگو میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ والدین کے ساتھ کارآمد وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یادداشت بڑھانے کے لیے کارآمد۔ روڈیارڈ کپلنگ کا ایک قول ہے کہ اگر تاریخ کو کہانی کی شکل میں پڑھایا جائے تو اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، اور یہی سچ ہے کہ بچے کہانی کے ذریعے واقعات کی ترتیب اور باریکیوں کو جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ دماغ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا وہ جتنا اچھا استعمال کیا جائے اتنا ہی وہ تیز اور تندرست رہتا ہے۔ بچوں میں آئی کیو بڑھانے کے لیے کہانی اہم رول ادا کرتی ہے۔ کہانی کے ذریعے بہت سی معلومات وہ ذہن نشین کرنے لگتے ہیں، جو ایک دماغی ورزش ہے اور یہ ذہنی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ لہذا کہانی سنانا، قصہ گوئی کرنا ایک نفع بخش عمل ہے اور والدین کے لیے بہترین ہنر ہے۔ اس کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس آرٹ کو اپنانا ضروری ہے۔ اس عمل کی تاثیر اور ناول پذیری کو بڑھانے کے لیے درج ذیل کچھ تدبیریں اختیار کرنا مفید ہوگا۔ الف، کہانی سنانے کا مقصد۔ روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا، بہلانا پھسلانا، توجہ کہیں سے ہٹانا یا نیند دلانا کہانی سنانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کہانی سنانے کا بڑا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ کہانی تھراپی کا وہ کام کرتی ہے۔ کہانی کے ذریعے بچوں میں مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اچھی عادات سکھائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے کہانی سنانے کے لیے والدین کے پاس مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے مقصد کا تصور کریں۔ آپ کے سامنے مسئلہ کیا ہے، اسے کس طریقے سے حل کرنا ہے، ان میں موجود کون سی بری عادت نکالنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کون سی خوبی ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثلاً بچے آپس میں جھگڑتے ہیں تو انہیں صلہ رحمی سے متعلق قصے کہانیاں سنائیے۔ بچوں کو صفائی کی اہمیت بتانی ہے تو اس تعلق سے کہانی سنائیے۔ بے، والدین میں ذوق مطالعہ۔ اکثر والدین کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کہانی کیسے بنی جائے۔ کہانی بننا ایک ہنر ہے۔ ایک دوسرے سے دوران گفتگو افسانے تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی سبق آموز کہانیاں مطالعے کے ذریعے ہی ہماری دسترس میں آتی ہیں۔ ان والدین کے لیے کہانی بننا مشکل ہے جو اس قسم کے مطالعے سے فیض یاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ دنیا کے مشہور و معروف ادبا اور قصہ گوئی کے میدان کے ماہرین کی بھی یہی صلاح ہے کہ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی کہانیاں اور حکایات کا مطالعہ بڑھائیں۔
جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا، کہانیاں نظر سے گزریں گی، اتنی ہی آسانی کہانیاں یاد رکھنے میں ہوگی اور کہانیاں کہنے میں ہوگی۔ والدین کے پاس ایک ہی موضوع کے تحت کئی کئی کہانیاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ بچہ ایک مرتبہ کہانی سن لے تو فوراً عمل کرے گا۔ مثلاً ہمیشہ سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی کہانی کے بعد بچہ سچ بولنے کا عادی ہو جائے یہ مشکل ہے۔ ایک ہی کہانی بار بار سنانے سے وہ بوریت کا شکار بھی ہوگا۔ والدین کے پاس ایک ہی موضوع کے تحت کئی کئی کہانیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ بچہ ایک مرتبہ کہانی سن لے اور فوراً عمل کرے۔ مثلاً ہمیشہ سچ بولنا اچھی عادت کے لیے صرف ایک ہی کہانی کے بعد بچہ سچ بولنے کا عادی ہو جائے یہ مشکل ہے۔ ایک ہی کہانی بار بار سنانے سے وہ بوریت کا شکار ہوگا۔ مطالعے کے نتیجے میں ڈھیر ساری کہانیاں والدین کے پاس ہوں، جس سے بچوں میں دلچسپی بڑھتی رہے گی اور والدین کے تربیتی پہلو کے پیش نظر خود وہ کہانیاں بن کر بیان کر سکتے ہیں۔ والدین تربیت کے پہلو کے پیش نظر خود کہانیاں بن کر بیان کر سکتے ہیں۔ جیم، کہانی سنانے کے لیے مناسب وقت۔ ماہر نفسیات کے مطابق 3 اوقات، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے قبل اور تفریح کے دوران، بچے سیکھنے سمجھنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ محققین یہ کہتے ہیں کہ کہانی سنانے کے لیے سب سے مقبول وقت سونے سے پہلے کا ہے۔ بیڈ ٹائم سٹوری، سونے کے وقت کی کہانی کی اصطلاح رچارڈ مولٹن، امریکی ادیبہ اور شاعرہ نقاد نے 1873 میں اپنی کتاب بیڈ ٹائم سٹوریز پیش کی۔ اسکالر رابن پرسٹن، ہارورڈ یونیورسٹی نے تحقیق پیش کی کہ کس طرح ایک بچے کے سونے کے وقت اونچی آواز میں کہانی پڑھنے یا سنانے کی رسم بنیادی طور پر 19ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران قائم ہوئی اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس عقیدے کے ساتھ اہمیت حاصل کر گئی کہ اس کے اختتام پر بچوں کے لیے سکون بخش سرگرمیاں ضروری ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق والدین اور اولاد کے درمیان اس عمل سے باہمی ہمدردی اور اپنائیت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ بچے نیند کی آغوش میں جذبات سمیٹے ہوتے ہیں، اور جو بچوں کے ذہنی نشو و نما اور ان کی صلاحیت کے لیے بہترین مشق ہے۔ مغرب میں والدین بچوں سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے پرامن نیند سونے سے پہلے کہانی سنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یورپ میں بیڈ ٹائم سٹوری کے طور پر وسیع خزانہ موجود ہے، جو نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہے۔ ہندوستان میں ایک دہائی قبل تک دادیوں اور نانیوں سے کہانی سنانے کا عام رواج تھا، جس کے باعث ہمارے ملک میں بچوں اور بزرگوں میں کافی دوستی تھی۔ چند معلوم اور نامعلوم وجوہات پر اس عمل میں کاہلی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے نسلوں کے درمیان فاصلہ بڑھا ہے۔ دال، کہانی کہنے کا فن۔ کہانی سپاٹ لہجے میں اور ایک ہی سانس میں بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ کہانی سنانے والے کا لب و لہجہ، اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات کہانی میں کشش پیدا کرتے ہیں۔ کہانی اس طرح سنائی جائے کہ پانچوں حواس اس کی عملی شرکت کرتے رہیں۔ مناظر کو اس طرح بیان کریں کہ بچے کے ذہن میں تصویریں بنتی رہیں۔ مثال کے طور پر رنگوں کا نام لیں، جیسے خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، باغیچے میں لال گلاب اور سفید مونگرے تھے۔ کھانے کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو ذائقے کا نام لیں، جیسے میٹھا شربت، کھٹی املی۔ کبھی کبھی کہانی سناتے وقت مختلف آوازوں کی بھی گنجائش ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کی حرکت کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اس طرح دلاویز مہارتوں کے استعمال سے بچوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ کہانی آسان اور سلیس زبان میں سنائی جائے، لیکن والدین نئے نئے الفاظ استعمال کر کے بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ فضول کہانیوں سے گریز کریں۔ ایسے مناظر اور واقعات جن سے خوف طاری ہوتا ہے، جیسے بھوت چڑیل کا ذکر، خوفناک آوازیں اور منفی قوتوں کی کہانیاں بچوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کریں۔ شیطان، جہنم وغیرہ کا تعارف ضروری ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ بچہ ڈر جائے، بلکہ اس انداز سے کہ بچے سے ان میں ہوشیار رہنے کا سچا جذبہ پیدا ہو۔ ایسی کہانیاں جو اچھا تاثر چھوڑنے میں ناکام ہوں، انہیں سنانا وقت کا ضیاع ہے۔ اسلامی تاریخ کی یاد دہانی۔
والدین کو چاہیے کہ سبق آموز اور سچی کہانیاں بچوں کو سنائیں۔ کہانی کا مقصد بچوں میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترویج ہے، چنانچہ ایسی کہانیوں کا انتخاب کریں جس سے بچے اپنا احتساب کر سکیں اور اچھی عادات و اطوار کو اپنا سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو پچھلی امتوں کے قصے سنایا کرتے اور انہیں نصیحت کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان 3 آدمیوں کا قصہ سنایا جو چٹان گرنے سے غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے حوالے سے چٹان کو ہٹانے کے لیے مدد مانگی، یہاں تک کہ وہ ہٹ گئی۔ مسلمان والدین قرآنی قصوں کے ذریعے بچوں کو قرآن سے قریب کرنے کی ترکیبیں کریں۔ انبیاء کرام کے تذکرے جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام زندگی کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا افو درگزر آسان اسلوب میں بچوں کو سنائے جائیں۔ ان قصوں سے بچوں میں انبیاء کرام کا تعارف بھی ہوتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کی کرنیں بچپن ہی سے معصوم ذہن اور ننھے دلوں میں داخل ہوتی رہیں تو بچے ایمانداری، سچائی، صداقت، امانت داری، دلیری، رحم دلی، محنت کشی، شرم و حیا، پاک دامنی جیسے ان گنت اخلاقیات سیکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ اور صحابیات کے قصے اطاعت سے لبریز، تابعین، تبا تابعین، اماموں اور بزرگوں کی زندگیاں علم و عمل کے شوق سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ بے باک اور نڈر عظیم شخصیات کے عظیم الشان کارناموں سے مزین ہے۔ والدین اگر اپنی نسلوں کی اخلاقی تربیت چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ کی ورق گردانی کرتے رہیں۔ کہانی بچے کی شخصیت میں اعلیٰ اقدار کے پودے لگاتی ہے، ماضی و حال سے اس کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور روشن مستقبل کی سیر کراتی ہے۔ اس لیے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے کہانیاں سناتے رہیے۔ تو جناب مضمون آپ نے سنا، بچوں کو کہانی سنانا تربیت کا اہم حصہ ہے۔ یہ مضمون تحریر کیا تھا ام مسفرہ نے، جو جسارت کے سنڈے میگزین 29 مئی 2022 کو شائع ہوا تھا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کوئی پوتا پوتی، نانا نواسی، کوئی بھانجے بھانجیاں، تو اس مضمون کو ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھیے گا۔ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔